अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो हुकूमत है उसको रिकग्नाइज़ करना है या नहीं, ये सवाल है जो दुनिया के सब बड़े ममालिक, सब लीडरों के जहन पे छाया हुआ है। अब इस चीज़ के अंदर ऑफ कोर्स पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा रोल है और पाकिस्तान के ऊपर कुछ तरफ से, कुछ अतराफ़ से बहुत ज़्यादा प्रेशर भी डाला जा रहा है कि नाम रिकग्नाइज़ करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिकग्नाइज़ कर लो, पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट के बारे में भी सोचना है। और अमेरिका का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है। जो उनके सेक्रेटरी हैं स्टेट के एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान रिकग्नाइज़ करे और बड़े कड़े लफ्ज़ों में उन्होंने ये बात की। तो वो हमें ये कह रहे हैं मेमल कि हमने नहीं रिकग्नाइज़ करना। वैसे तो इस वक्त सारी दुनिया ये सोच रही है कि हमने रिकग्नाइज़ करना है या नहीं करना, लेकिन अमेरिका का हमें कहना जो है वो जस्टिफाइड है। नहीं नताशा, मैं नहीं समझती कि जस्टिफाइड है। ठीक है, अमेरिका एक सुपर पावर है और अमेरिका जो है वो आर्म ट्विस्ट कर सकता है अपने इस हैसियत की वजह से, लेकिन आप ये देखिए कि अभी इसी जो एक कांग्रेसनल हेयरिंग हुई थी और सेक्रेटरी ब्लिंकन से ही बात करते हुए एक अमेरिकी सेनेटर ने ये बात की कि क्या ये सच नहीं है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इनेबल किया है अफ़गानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर और पाकिस्तान ने नहीं। तो उस पर सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा कि हाँ आप दुरुस्त कह रहे हैं। बात यह है कि अमेरिका ने ख़ुद तो यूनिलैटरली दोहा के अंदर तालिबान के साथ पूरी नेगोशिएशन कर ली, पूरा विड्रॉल का अपना प्लान बनाकर उन्होंने वो सारा कर लिया। उसके बाद तो एक इनएविटेबल ही था ना कि अफ़गानिस्तान के अंदर होना है। पूरी दुनिया यही क्रिटिसाइज़ कर रही है, इवन अफ़गानिस्तान के लोग भी यही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि अमेरिका ने हमें इस तरीके से अबैंडन किया कि बिल्कुल पलक झपकते हुए वो एकदम से गायब हो गए, सब कुछ बोरिया बिस्तरा पकड़ा और चले गए। तो इसलिए अगर जो अमेरिका डिक्टेट कर रहा है ना, ये सही नहीं है। पाकिस्तान ने जो भी सोचना है, पाकिस्तान ने अपना एक मुफाद भी देखना है, अपना इंटरेस्ट भी देखना है, फिर ये भी देखना है हमारा बॉर्डर साथ है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस उधर चीज़ों के हमारे ऊपर बिल्कुल होते हैं, हमेशा स्पिल ओवर होता है। अभी भी शुरू हो गया है, वॉर ऑन टेरर में भी हमने देखा था। उससे पहले जो पहला सोवियत जहाद जिसको कहते हैं, तो उस वक़्त भी हमने देखा कि क्या हुआ। तो पाकिस्तान के लिए लेकिन जो मुश्किल एक बनती नज़र आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने, क्योंकि पिछली बार उन 3 ममालिक में था जिन्होंने तालिबान की पहली हुकूमत को रिकग्नाइज़ किया था, और उसी की वजह से, और क्योंकि हमारे ताल्लुकात भी थे अफ़गान तालिबान के साथ, तो उसकी वजह से हमारे ऊपर अभी तक एक स्टैम्प है उस चीज़ की। अब पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की डिसीजन जो हमने अभी तक ऑफिशियल क्वार्टर से सुना है, और वो कहा भी है उन्होंने कि जब तक रीजनल कंट्रीज़ या रीजनल पावर्स जो हैं वो नहीं रिकग्नाइज़ करती, वो पहल नहीं करती, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान यूनिलैटरली कोई ऐसा फ़ैसला लेने जा रहा है। मेरा आपने कहा कि अमेरिका डिक्टेट ना करे, तो ठीक है अमेरिका डिक्टेट ना करे, लेकिन वो कह क्या रहे हैं? अब छोड़ दीजिए कि अमेरिका कह रहा है, रूस कह रहा है, चीन कह रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता। वो कह ये रहे हैं कि जब तक अफ़गान तालिबान जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे नहीं करते, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हकूक़ पे, तब तक उन्हें रिकग्नाइज़ नहीं करना चाहिए। क्या वो मुतालबा ही गलत है? ये मेरा पहला सवाल। दूसरा ये कि मुझे थोड़ी हैरत होती है कि पाकिस्तान, अब अमेरिका अकेला तो नहीं था जिन्होंने अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया, पाकिस्तान ऑफिशियली एलाय था। तो कभी पाकिस्तान जो है वो एलाय बन जाता है, कभी पाकिस्तान सबसे बड़ा क्रिटिक बन जाता है। जब ब्लेम होता है तो वो अमेरिका पे डालना है, जब क्रेडिट लेना है तो फिर पाकिस्तान ने भी लेना है। तो मुझे ये पाकिस्तान के दोहरे मेयार समझ नहीं आते। लेकिन हाँ, अमेरिका को डिक्टेट नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को अपने फ़ैसले ख़ुद करने चाहिए। लेकिन इस पर मैं बात करना चाह रही थी कि ख़वातीन के हकूक़ के साथ अफ़गान तालिबान को रिकग्नाइज़ करना भी, नज़ीर आपने इस पर बहुत रिसर्च की है, आप बहुत पैशनेट हैं इस इशू के बारे में, ये सेंस बनाता है आपके लिए? अच्छा, पहली बात तो ये कि अमेरिका कहता है कि तालिबान ने हमसे वादा किया था कि वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट देंगे और ख़वातीन को हकूक़ देंगे। तो अमेरिका ने भी अफ़गान अवाम के साथ बहुत वादे किए थे, उन्होंने कौन से पूरे किए? वो तो रातों रात उठ के गायब हो गए। अच्छा, ये जो सवाल आपने पूछा है ये वज़ीर आज़म से भी पूछा गया था, अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया था CNN को, और मुझे उनका जवाब वैसे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि देखें, जो अफ़गानिस्तान की ख़वातीन हैं वो बड़ी बहादुर हैं, उनको थोड़ा सा वक्त दें, वो अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगी। तो मेरे ख़्याल से ये एक अच्छा जवाब है, इसलिए क्योंकि
زبردستی آپ نہیں کر سکتے وہاں پہ. اور ایک ہم نے دیکھی آرگینک موومنٹ ہے خواتین کی کابل میں, بہت سے شہروں میں وہ باہر نکل رہی ہیں, وہ لڑ رہی ہیں اپنے حقوق کے لیے. ان کو تشدد ہو رہا ہے ان کے اوپر, ان کو مارا جا رہا ہے, لیکن وہ پھر بھی لڑ رہی ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا میرا اختلاف وزیر اعظم سے یہ ہے کہ ایشو ہمیں پھر بھی اٹھانا چاہیے ہے جس پلیٹ فارم پہ ہم اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, فلسطین کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو ہم افغانستان میں خواتین کے بھی حقوق جو ایک بیسک ہیومن رائٹس کے حقوق ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں, اس کو بھی اٹھا سکتے ہیں ہم. جہاں پہ بھی ہم ریکگنیشن کی بات تو بہت بعد میں آتی ہے فارمل ریکگنیشن کی, لیکن ایشو پہ بات تو ہو سکتی ہے نا انٹرنیشنل فورمز پہ. نہیں بالکل. دیکھیے بینظیر اور ریما آپ کے بھی اس میں سوال کا اس کا جواب دے دیتی ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں کہ یہ تو پاکستان میں یہ ہم لوگوں نے اس شو کے اوپر بھی اور ویسے بھی جہاں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ مائنورٹیز کے رائٹس, عورتوں کے حقوق, بچوں کے حقوق اور وہ جو ہیں وہ لازمی انشور کرنا چاہیے. انکلوسیو گورنمنٹ, انہوں نے کہا عورت کوئی نہیں ہے حکومت کے اندر. سپورٹس کے اوپر عورتوں کی یہ جس طریقے سے ایک بین لگانے کی بات ہو رہی ہے, بلکہ افغانستان کی جو ویمن فٹ بال ٹیم ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر ہے اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اگلے کچھ دنوں میں پھر وہ دوسرے ممالک میں فار اسائلم چلی جائیں گی. کوئی بھی وہ افغانستان میں ایسی ایتھلیٹس اور اسپورٹس ویمن وہ نہیں رہنا چاہتی, بلکہ وہاں کے میوزیشینس کے ساتھ جو ہو رہا ہے, فلم میکرز, اس طرح والی چیزیں, وہ بات بالکل درست ہے. میں وہ بات نہیں کر رہی. میرا اس کے اندر یہ تھا کہ امریکہ جو کنڈیشنز لگا رہا ہے, امریکہ نے کیا خود دوحہ اگریمنٹ کرتے ہوئے کسی سے کنسلٹ کیا ایز سچ کہ دنیا سے انہوں نے پوچھ کر کوئی چیز کی, اور کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ طالبان کی حکومت آئے گی تو کیا ہوگا خواتین کے ساتھ؟ یہ ایک بات ضرور ہے کہ واقعی افغانستان پچھلے 20 سالوں میں بہت تبدیل ہوا ہے, اور شاید طالبان بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, کیونکہ جب ان کی پہلی حکومت آئی تھی تو انہوں نے اس طرح کی ریزسٹنس نہیں دیکھی تھی, اور خاص طور پہ عورتوں سے. تو یہ جو ریزسٹنس ہے یہ ایک واقعی ادھر ہے, بڑی جینوئن ہے, وہاں بہت بہادر. اور ایک اور میمل جو وزیر اعظم نے بات کی وہ تھی انسینٹیوائز کرنے کی. انہوں نے کہا آپ ان کو انسینٹیوائز کریں, کیونکہ مطلب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ افغانستان کی معیشت کا بہت برا حال ہے. مطلب اگر آپ کچھ اسٹیٹس نکالیں تو پاورٹی لیول 70% ہے وہاں پہ, 70% اکانومی انفارمل ہے, اور زیادہ تر اس میں خواتین ہیں. تو ان کو بھی مدد کرنی ان کی بہت ضروری ہے. 97% are now at risk of going below poverty line. اور ہسپتالوں میں جو حال ہے وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں. ہسپتالوں میں میڈیکل سپلائز کی کمی ہو رہی ہے. پاکستان سے گئے ہیں PIA کا جہاز گیا ہے, WHO اس پہ آواز اٹھا رہا ہے. تو یہ بھی مسئلے مسائل ہیں جن کو دیکھنا, ان پہ غور کرنا, ان پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, اس پہ میں نے بات کرنی تھی. میرے لیے طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کرنا اس وقت سب سے اہم ایشو نہیں ہے افغانستان کا. سب سے اہم ایشو ہے وہاں پہ جو ایک ہم نے نظر آ رہا ہے ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ان دا میکنگ. اگر آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں, آپ نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی بات کی, آپ یونیسیف کے اٹھا کے دیکھ لیجئے. کچھ دن پہلے جنیوا میں ایک اجلاس ہوا, اس میں جس طرح کی لوگوں نے باتیں کی, 3 میں سے 1 افغان شہری کو نہیں معلوم کہ ان کا اگلا میل, ان کو پھر سے کھانا کب ملے گا. 10 لاکھ بچے اور آن دا ورج آف اسٹارویشن, مطلب ان کی موت ہو سکتی ہے بھوک سے. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جولائی سے جو لوگ حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ سرونٹس, ان کو سیلری نہیں ملی. وہاں پہ ڈراؤٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. ملینز بچے ہیں جنہیں پولیو کے قطرے نہیں ملے, ویکسینیشنز نہیں ملی. تو اب سوچئے کہ وہاں پہ بچوں کا کیا حال ہوگا. اب افغانستان جو تھا وہ پریڈومیننٹلی ایڈ پہ ڈپینڈ کرتا تھا, اور طالبان کی حکومت آنے کے بعد, مطلب کابل کے گرنے کے بعد, وہ ایڈ ختم ہو گئی ہے. اب جو باقی حکومتیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اگر طالبان کے تھرو ایڈ دیتے ہیں تو انہیں کریڈیبلٹی ملتی ہے, لیجٹمیسی ملتی ہے, اور ہمیں کیا پتہ وہ پیسے, وہ ایڈ کہاں استعمال ہو, دہشت گردی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. میرا اس میں جواب یہ ہے کہ آپ چاہے حکومت, طالبان حکومت کے تھرو بھیجیے, یا آپ UN کے ادارے, ان کے وہاں پہ دفتر تھے, وہاں پہ ان کی ایک پریزنس ہے, ان کے تھرو بھیجیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ افغان لوگوں کو اس ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر میں اکیلا چھوڑ دیں. اور یہ ہم نے دیکھا ہے, پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ آپ رژیم کو لیجٹمیسی نہیں دیتے, ریکگنائز نہیں کرتے, لیکن ہیومینیٹیرین بنیادوں پر آپ دے دیتے ہو ایڈ. کنسرن یہ ہے کہ پاکستان کے ذریعے جائے گا, یہاں پہ یہ نہ ہو کہ پاکستان جو ہے اس میں کرپشن کے کچھ ایلیگیشنز ہوتی ہیں. وہ سب میرا خیال ہے سارٹ آؤٹ کیے جا سکتے ہیں, لیکن آپ ہیومینیٹیرین ایڈ کو طالبان کی ریکگنیشن سے نہ جوڑیں. یہ بہت ناانصافی ہوگی افغانستان میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ.
یہ جو UN کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی یہ میرے خیال ہے 1-2 دن پہلے یہ بیان دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ریکگنیشن والے معاملے پہ، انہوں نے کہا کہ یہ سمجھنا کہ UN کسی طرح نیگوشیٹ کرا کے ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنا سکتا ہے، یہ بالکل فینٹیسی، یعنی یہ خواب ہے. ان کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ یہ تو خواب ہے، آپ بالکل یعنی لوگوں کو انہوں نے کہا آپ چپ کر جائیں. دوسرا پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایڈ ضرور بھیجنی ہے کیونکہ ایک بہت بڑا انسانی ڈیزاسٹر وہاں پہ، ہیومینٹیرین کرائسس وہاں پہ، ڈیزاسٹر جو لفظ انہوں نے استعمال کیا یعنی تباہی، انہوں نے کہا وہ وہاں بالکل دھانے پہ کھڑا ہے اور ہم یہ اب نہیں کر سکتے کہ ہم ایڈ وہاں پہ نہ دیں. لیکن اگر UN بھی اسے پاؤں کھینچ رہا ہے کہ وہ نہیں پڑھنا چاہتے ریکگنیشن والا پرابلم، تو یہ تو لگتا ہے کہ ابھی کافی عرصے چلے گا. دیکھیں نا نتاشا، ویسے بھی ابھی تو طالبان کے اندر بھی تو یہ خبریں آ رہی ہیں، انہوں نے ڈینائی ضرور کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہمارے درمیان کوئی لڑائی ہے، لیکن ادھر بھی ایک جو BBC کی بھی خبر آئی تھی کہ بیسکلی ملا برادر اور جو حقانیز ہے کہ کیا ان کے درمیان بھی کہ کریڈٹ کس کو ملنا چاہیے فال آف کابل کا، کہ کیا یہ دوحہ اگریمنٹ جو نیگوسیٹ کیا ہے ان طالبان کو ملنا چاہیے یا جو آن دا گراؤنڈ لڑے ہیں ان کو ملنا چاہیے. تو وہاں پر ابھی یہ چل رہا ہے، ابھی تو ان کی انٹرنل بھی اتنی چیزیں ابھی، جیسے میں نے کہا یہ تو ایک انٹرم گورنمنٹ ہے اور اس گورنمنٹ میں عورت کوئی نہیں ہے، ویسے انکلوسیو تو خیر بالکل بھی نہیں ہے یہ، لیکن اس طریقے سے بھی نہیں ہے. تو یہ ایک چیز میں کہہ سکتی ہوں، افغان طالبان دہشت گرد تھے، یہ دہشت گرد تنظیم تھی، یہ بندوق کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، خوف کے ذریعے حکومت میں آئی، یہ کوئی بیلٹ کے ذریعے یا ووٹ کے ذریعے حکومت میں نہیں آئی. تو اس طرح تو ہم جس طرح ہم اب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، میں دیکھتی ہوں لوگ اپنے آپ کو بھی سینسر کر لیتے ہیں. میرے لیے تو وہ پہلے بھی اگر دہشت گرد تھے تو حکومت میں آنے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ دہشت گرد نہیں رہتے، وہ جو ووٹ کے ذریعے تو وہ نہیں آئے نا، تو یہ تو نظر میں رکھنا چاہیے. نہیں میں تو ریکگنیشن کے اوپر یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی تو ریکگنیشن کے لیے بہت ہے، کیونکہ سب لوگ ہی ٹائم بائی کر رہے ہیں. میرے خیال میں سب کی پالیسی اس وقت ویٹ اینڈ سی والی ہے کہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کون پہلے کرے گا یا کوئی ایک اگر اس طرح کی. آپ کا کیا خیال ہے کون پہلے ریکگنائز کرے گا افغان طالبان؟ میرا خیال ہے پاکستان نہیں کرے. نہیں دیکھیں، جو ممالک ریکگنائز نہیں بھی کر رہے جیسے چائنا، انہوں نے اس پہ کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ پھر بھی افغانستان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے کہ وہ سی پیک کی بات کرتے ہیں کہ سی پیک کو ہم ایکسٹینڈ کر کے افغانستان میں لے کے جانا چاہتے ہیں، اس سے ہم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس قسم کے قدم تو لیے جا سکتے ہیں. پاکستان بھی کر رہا ہے، ٹو بی فیئر پاکستان سے بھی میڈیکل سپلائیز اور اس طرح کی، اور ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہیومینیٹیرین ویزاز بھی ہم کر رہے ہیں اور بھی ہم چیزیں کر رہے ہیں فیسیلیٹیٹ. اور لیکن ریکگنیشن میں میرا نہیں خیال کہ پاکستان خود سے یہ قدم لے، کیونکہ دیکھیے پاکستان کے اوپر پہلے بھی ہم نے دیکھا، جو ہم نے بھی ایک پہلے شو کیا تھا کہ یہاں پر بہت لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جو کہ نہیں کرنے، جو شادیانے نہیں بجانے چاہیے ایسی چیز. اگر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہماری تو پھر آپ کو ہی، آپ پر ہی کل کو جو ہے اس چیز کو بھی یوز بھی کیا جائے گا اور یہ کہا بھی جائے گا کہ کوئی بھی چیز ادھر ہوگی تو اس کا اثر آپ پہ بھی ہوگا، پھر اسپل اوور بھی ہوگا کیونکہ TTP ادھر ہے. اچھا تو آپ کو لگتا ہے پاکستان سب سے پہلا نہیں ہوگا؟ تو کون سا وہ ملک ہوگا؟ ویسے گیس گیم کھیل لیتے ہیں، ویسٹرن کوئی ویسٹرن نہیں اگر ہوا تو میرے خیال میں اس ریجن میں، یعنی کہ ہو سکتا ہے رشیا، چائنا، ویسٹ ویٹ کرے گا. یہ بڑی کنٹریز، چین روس میں سے. بائیڈن سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو بہت پرابلم ہے طالبان سے، تو وہ بھی نہیں کریں گے، چائنا بھی نہیں کرے گی، رشیا بھی نہیں کرے گا اور ایران بھی نہیں کرے گا. تو وہ ان کے مائنڈ میں تو بڑا کلیئر ہے کہ یہ 4 ممالک جو ہیں یہ تو نہیں کریں گے سب سے پہلے نہیں. ہاں لیکن پر ہو سکتا ہے سینٹرل ایشین ممالک، کیونکہ ان کا بارڈر بھی لگتا ہے اور ان پہ بھی بہت فرق پڑے گا ریفیوجیز کا. ایک فیلڈ اسٹیٹ کے ساتھ آپ کا جب بارڈر جڑتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں گیس کر رہی ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک ممالک جو ہے پہلے ریکگنائز کرے. کوئی بات نہیں، ویسے گیم چھوٹی سی تھی. اگر آپ کا کیا اندازہ ہے کہ کون ریکگنائز کرے گا پہلے طالبان کی گورنمنٹ کو؟ اگر آپ کامنٹ سے پلیز ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، چینل عورت کارڈ کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ عورت کارڈ.